इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। तो इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि इस क्रिकेट को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी एक पूरी फील्ड है, सीरियस फील्ड है, सीरियस डिबेट है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो गई है, फिर यूके की टीम खेल के गई है, दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग आ रहे हैं, वो आएंगे भी। तो खतरा उनको नहीं है, इंडिया को है। तो एकदम ख्याल आता है कि ये क्या कर रहा है इंडिया या पाकिस्तान, और क्यों ये इस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहते हैं। पूरी चैंपियन ट्रॉफी नवीसा एक तरफ और पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक तरफ। मतलब ये एक ऐसा इवेंट बन जाता है ना चाहते हुए भी, मतलब उसको ऐसा बना दिया जाता है, हाइप क्रिएट हो जाती है और उस मैच के लिए दुनिया मुंतजर होती है। नंबर सेकंड जो है वो क्रिकेट का आता है। 2 बिलियन लोग हैं दुनिया भर में। अब ये 2 बिलियन लोग जो हैं दुनिया भर में इसके एडवोकेट हैं, इसके एम्बेसडर्स हैं, इसके साथ अटैच्ड हैं, इसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हैं। एक्सट्रीम रवैया इंडिया के अंदर भी पाया जाता है, वो आपके सामने है। मतलब मुसलमानों के खिलाफ जो एक एक्सट्रीम, वो मुसलमान पाकिस्तान से गए हुए नहीं है, बल्कि मोस्ट इनसिक्योर कंट्री इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया। तो उसके अंदर जो इतना एक्सट्रीम रवैया पाया जाता है, उस एक्सट्रीम रवैये के बावजूद पाकिस्तान की टीम जाती रही है। स्पोर्ट्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, इतनी ताकत मौजूद है कि ये वो वाले सारे जो हमारे आपस के इख्तलाफात हैं और जो मर्डर्स हमने किए हैं, जो हमने रेट्रिक्स इस्तेमाल किए हैं, उसको डाइल्यूट करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम पब्लिकली सब लोगों से अपील करते हैं कि देखिए ये स्पोर्ट्स इवेंट हैं, लोगों को करीब करते हैं, नजरियात को करीब करते हैं। इसलिए हमारा ज़ाती ख्याल ये है कि इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इंडिया को मुजाहरा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ हमवतनों, पाकिस्तान के लिए ये लम्हा बड़ा ख़ूबसूरत है, बिलखुसूस क्रिकेट लवर्स के लिए ये लम्हात बड़े ही हिस्टोरिकल होंगे कि जब पाकिस्तान के अंदर 72 ईयर्स के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के एक सोलो इवेंट को होस्ट कर रहा है। यकीनन आप लोग मुंतज़र होंगे कि कब ये जम कर खेल खेला जाएगा, खुशियाँ होंगी, पूरी दुनिया हमारे मुल्क के अंदर आएगी और हम दुनिया की मेज़बानी करेंगे। यकीनन ऐसे इवेंट्स, चाहे ओलंपिक्स के इवेंट्स हों, चाहे कोई वर्ल्ड कप के इवेंट्स हों, वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो, वो कोई भी दुनिया का बड़ा मेगा इवेंट हो, तो किसी कौम के लिए दुनिया को होस्ट करना एक बहुत बड़ा एजाज़ है, शर्फ है। इस मौके के ऊपर हम दुनिया को खुश आमदीद कहते हैं और 3 दिसंबर को हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसने वर्ल्ड कप को जीत कर हमें ऑलरेडी एक खुशखबरी दे दी है, एक खुशी का समा पैदा कर दिया है। हम पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। आप जानते हैं कि क्रिकेट के साथ, हॉकी के साथ, फुटबॉल के साथ दुनिया के अंदर जितनी ये गेम्स चलती हैं, इन गेम्स के साथ पॉलिसी, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें अलाइन होती हैं और सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और कहीं ना कहीं जो आपका एनिमी है वो इन पॉलिसीज़ के साथ ही अपनी डिप्लोमेसी को भी टो कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में चीज़ें एंगल टू एंगल चेंज भी हो रही होती हैं और अपनी डायरेक्शन को सेट भी कर रही होती हैं। लिहाजा आज हम बात करेंगे कि जहाँ पे ये इवेंट होने के लिए जा रहा है, वहीं पर इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है और उसने इस बात का इरादा जाहिर किया है कि किसी हाइब्रिड प्लेस के ऊपर, यानी कि किसी तीसरी जगह के ऊपर तो खेला जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। हम बहसियत पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये कुछ ठीक मामला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अभी ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ है, पूरी दुनिया आ रही है। 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी साहब तशरीफ़ लाए, नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो अभी आपने देखा कि एक एशियन समिट भी हमारे यहाँ पे हुई। तो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद हो रहे हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ही बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों की निस्बत, आल्दो कि देयर आर चैलेंजेस, और इस तरह के चैलेंज नो डाउट पूरी दुनिया के अंदर ही रहते हैं किसी न किसी दायरे के अंदर। इसलिए आज हम इस इवेंट के ऊपर बात करेंगे कि जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर मुनक्कद होने जा रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह भाई, ये बहुत ज़बरदस्त आपने एक टॉपिक आज का सिलेक्ट किया है और मेरा ख्याल है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा
حیرت کا باعث ہوگا، خوشگوار حیرت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ کرکٹ کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں، اور اب تک جو ہم نے اپنا ڈسکشن کیا ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس اینگل سے لوگوں کو ان ٹاپکس پہ بات کریں کہ جس میں پالیسیز کو اور ڈیسیژن میکنگ کو کے ایریے کو ہم ٹچ کر سکیں. تو کرکٹ کے حوالے سے ایک بڑا طبقہ پاکستان میں ایسا بھی موجود ہے جو اس کو فضولیات سمجھتا ہے، اس کو بیکار چیز سمجھتا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں جتنی ہائپ کریٹ ہوتی ہے بہت سارے نان ایشوز کو جگہ ملتی ہے، اور جو اہم ایشوز ہیں وہ پس پردہ چلے جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے اس ٹاپک کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے ان ویورز کے لیے بھی نیریٹو یا ایک پوائنٹ آف ویو آئے گا کہ وہ اس کو اس اینگل سے اگر دیکھیں گے جسے ہم ڈیسیژن میکنگ کہتے ہیں، تو ان کا بھی اسپیکٹ براڈر ہوگا، اور وہ ایک بہتر پرفارمنس دینے میں اور بہتر اس کو ٹو کرنے میں یا اس کو انڈورس کرنے میں ان کا بھی ایک رول جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. دیکھیے آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں نصر اللہ بھائی، یہ تقریباً 8 بلین کی ٹوٹل دنیا ہے. مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ ایک مکس آف ڈفرینٹ شیڈز ہے دنیا کا جس میں دنیا رہ رہی ہے. اچھا، ابھی ہم جب سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا تھوڑا سا چاہیے، اور پالیسی ریفرنس سے بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے انسانوں پر. دیکھیں اس وقت دنیا میں فٹ بال سب سے زیادہ پاپولر ہے. 3.5 بلین لوگ اس وقت دنیا میں براہ راست اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ایموشنلی اٹیچڈ ہیں، فائنینشلی اٹیچڈ ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں اور اس میں انوالو ہوتے ہیں. نمبر سیکنڈ جو ہے وہ کرکٹ کا آتا ہے، 2 بلین لوگ ہیں دنیا بھر میں. اب یہ 2 بلین لوگ جو ہیں دنیا بھر میں اس کے ایڈوکیٹ ہیں، اس کے ایمبیسڈرز ہیں، اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اس کے ساتھ ایموشنلی انوالو ہیں، اس کے ساتھ جیتے ہیں، اس کے ساتھ روتے ہیں، اس کے ساتھ ہنستے ہیں، اور اپنے ایموشنز کو اسی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. تو اب یہ اچھا، اسی طرح اگر ہم باقی سپورٹس کا کریں تو اس کے بعد پھر ہاکی کا نمبر آتا ہے، 1 بلین اس کے ہیں دنیا میں. اچھا، ان سارے سپورٹس کو اب دنیا جو ہے وہ صرف سپورٹس کے نظر سے نہیں دیکھتی ہے. یہ صرف کھیل نہیں ہے کہ ایک مقابلہ کیا جائے اور اس میں فزیکل ایکٹیویٹی ہو جائے اور کچھ چیز کی جائے، بلکہ اب اس نے جو ایک جدید دنیا ہمارے سامنے ہے، بلکہ نصر اللہ بھائی جدید دنیا کیا، اگر ہم پیچھے جائیں قدیم دنیا میں بھی جائیں تو یہ جو اولمپک کا ایک رواج دنیا میں چلا ہے، یہ اولمپیا ایک شہر ہے گریس کا جہاں پر یہ کھیل ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر بھی چونکہ قومیں آپس میں کنفرنٹیشن میں اور لڑائی میں انگیج ہوتی تھی، تو اس وقت بھی جب یہ اولمپک اناؤنس ہوتے تھے تو معاہدے ہو جاتے تھے حکومتوں کے. مطلب بڑی دلچسپ بات جو ہے نا وہ ہسٹری میں موجود ہے کہ معاہدے ہو جاتے تھے کہ اولمپک ٹروس، ڈیورنگ اولمپک کوئی جنگ نہیں ہوگی اور کوئی وار نہیں ہوگی، کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی، کوئی جو ہے وہ دشمنی پوری نہیں کی جائے گی. اب یہ ایک گڈ ول جیسچر ہے جو دنیا میں اس وقت بھی دیا گیا اور دیا جاتا رہا ہے، اور آج بھی دیا جانا چاہیے. آج کی دنیا میں بھی جب یہ ہوا ہے تو دنیا نے اس کو جو ہے نا ایک ٹول کے طور پر سمجھا ہے. دیکھیں ہم نے 2 لفظ جو ہے وہ پچھلے عرصے میں اپنے آڈینس کو سکھائے ہیں، پالیٹکس کو، اور آج ہم ایک دوسرے ایرینا میں داخل ہو رہے ہیں جسے کہتے ہیں ڈپلومیسی. پالیٹکس کو اگر ہم تھوڑا سا اس کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کی جو تھیوریٹیکل انٹرپریٹیشن ہے اس کو چھوڑ کر ہم سمجھیں تو پالیٹکس کا مطلب ہے آپ جس ٹیریٹری میں حکمرانی کرتے ہیں اس کو ڈیل کرنے کا آرٹ، اور ڈپلومیسی کہتے ہیں کہ اس ٹیریٹری کے ریفرنس سے آپ دوسرے ممالک کو یا دوسری اقوام کو یا دوسرے مذاہب کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. تو ڈپلومیسی تھوڑی سی سارٹ آف ایک انٹرنیشنل اس میں چلی جاتی ہے. تو اس ڈپلومیسی کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں، اس میں ایک بڑا اسپیکٹ جو نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے وہ سپورٹس ڈپلومیسی ہے. سپورٹس ڈپلومیسی ایک پوری فیلڈ ہے، سیریس فیلڈ ہے، سیریس ڈیبیٹ ہے، اور اس سیریس فیلڈ اور سیریس ڈیبیٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے دنیا کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ انگیج کیا اور کیا ہوا. میں یہاں پر کوئی 2-4 مثالیں دے کر چاہوں گا کہ میں اس کے لیے ایک ریشنل بنا دیں اور پھر ہم اپنے ٹاپک پہ بھی آ جائیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سپورٹس کے ریفرنس سے لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ ایفیکٹ رکھتے ہیں. آج کے دور میں ہم 21ویں صدی میں ہر فرد کو امپورٹنس دیتے ہیں. میں یہاں پہ نویز سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جو یہ فٹ بالر ہے بہت بڑا رونالڈو، اس نے ایک پریس کانفرنس کے اندر اس کے سامنے کوک کی 2 بوتلیں پڑی تھیں. جی ہاں، اس نے 2 بوٹلز کو ہٹا دیا اور پانی کی بوتل کو پکڑا اور اشارہ کیا اٹس انف، اور اگلے دن
10% جو شیئرز تھے کوک کے انٹرنیشنلی ذرا گر گئے تھے، ذرا افیکٹ ہوا، وہ ذرا گر گئے اتنی تھے. بڑی مطلب آپ اس سے اندازہ یہ لگا لیں. بالکل بالکل یہ ایگزسٹنگ ریالٹی ہے، ہے یہ ایگزسٹنگ ریالٹی ہے. سپورٹس صرف سپورٹس نہیں ہے. جی ہاں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یار میں نہیں کھیل جاتا، مجھے ضرورت نہیں ہے. سپورٹس پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، اس کا ایفیکٹ ہے، اس کی پروڈکٹ بکتی ہیں، اس کے ذریعے بندے بکتے ہیں، اس کے ذریعے افراد بکتے ہیں، اس کے ذریعے پروموشنز ہوتی ہیں، آئیڈیاز کی، آئیڈیالوجیز کی، آپ کی مختلف پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کی اسٹریٹجیز اس کے تحت بکتی ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں 70 کی دہائی میں ایک کولڈ وار چلتی رہی ہے امریکہ اور چائنا کے بیچ میں. اب اس امریکہ اور چائنا کی اس 71 کی کولڈ وار میں پنگ پونگ ڈپلومیسی کے نام سے یہ سامنے آیا. یہ ورڈ پہلی دفعہ دنیا نے سنا. اور اس میں ایک ٹیبل ٹینس کے میچ میں چائنا اور امریکہ کی جو کشمکش تھی، اس دور میں کشمکش ذرا عروج پہ ہی رہتی تھی، اس کشمکش کو تھوڑا سا ایک سپیس ملا. اور 1 سال بعد نکسن نے چائنا کا دورہ کیا اور ان کے اندر ایک ہارمنی اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا سپیس لیا. تو یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ دنیا اختیار کرتی ہے. پہلا میں یہ پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ پاکستان انڈیا کیا کر رہے ہیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکش کی آرمینیا کے ساتھ ایک شدید کشیدگی چل رہی ہے. 1.5 ملین لوگ مارے گئے اس آپس میں کشیدگی کی وجہ سے. لیکن اس کے لیے بھی ایک سپورٹس کی گیدرنگ میں انہوں نے دعوت دی ہے. جو پہلے گل تھے ان کے عبداللہ گل صاحب جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ان کو دعوت دی اور وہ انہوں نے دعوت قبول کی اور وہ آرمینیا گئے. اور بلکہ وہ انہوں نے آرمینیا کے اس کو اپنے پاس بلایا یا یہ وہاں پر گئے. آرمینیا گئے اور اس کے نتیجے میں پہلی دفعہ بارڈر کھلا. 88 سال کے بعد ان کی اندر جو کشمکش تھی وہ کول ڈاؤن ہوئی. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ یہ ڈپلومیسی ایک آپ کو پیسج دیتی ہے، ایک فیس سیونگ دیتی ہے، ایک اچھا راستہ دیتی ہے جس میں آپ اپنے مسلز کو استعمال کیے بغیر اپنے لیے ایک راستہ نکالتے ہیں ٹو ڈائلاگس. مائنڈ کو استعمال کیے مائنڈ کو ظاہر استعمال کرتے ہوئے اور ایک راستہ نکالتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے. اسی طرح بھی ریسنٹلی 2015 میں آپ دیکھیں کیوبا کے ساتھ امریکہ کے کتنے کانفلکٹس تھے، کتنا بڑا وہ تھا کہ آپس میں ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دشمنی چلی آ رہی تھی اور وہ آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے فیڈرل کاسٹرو کے دور سے. یہ بھی تقریباً 1 صدی کا پورا واقعہ ہے کہ ان کی ٹینشن تھی. اور ایک پروگرام کے اندر جس میں سپورٹ فیسٹیول تھا، باراک اوباما گئے اور انہوں نے وہاں پر یہ سپیچ کی کہ یہ سپورٹس کے اندر اتنی اسٹرینتھ موجود ہے، اتنی طاقت موجود ہے کہ یہ وہ والے سارے جو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں اور جو مرڈرز ہم نے کیے ہیں، جو ہم نے ریٹرکس استعمال کیے ہیں، اس کو ڈیلیوٹ کرنے میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے. اب اس ریفرنس سے جب ہم اپنی اس ایشو کو دیکھتے ہیں تو ایک دم خیال آتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے انڈیا یا پاکستان، اور کیوں یہ اس طرح سے اس اپرچونٹی کو مس کرنا چاہتے ہیں. کیوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک بہت بڑا ایک اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے جس میں آپ اپنی کلچر کو بھی ایکسچینج کرتے ہیں. دیکھیں کلچر، جس کلچر میں جان ہوگی، جس دیے میں جان ہوگی، وہ جیا رہ جائے گا. تو کلچرل انٹیگریشن جو ہوگی اس کے نتیجے میں قومیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرتی ہیں. اور پھر کل کون کس کا دشمن ہے اور کل کون کس کا دوست ہو جائے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 70 سال کے اندر ہم نے دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست بنتے دیکھا ہے. اور یہ انٹرنیشنل ریلیشن میں اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں عین ممکن ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک اور ایسپیکٹ بھی تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ $680 بلین ہے جو سپورٹس پہ خرچ ہونے ہیں، جس کی اسٹیمیشن ہے. یعنی $1 ٹریلین کا یہ سپورٹس کا پورا سائز ہے جس کے تحت یہ پوری عمارت کھڑی ہے. بلکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر، تو آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ سپورٹس کے حوالے سے $1 خرچ کرتے ہیں تو $60 کا یہ پروفٹ دے گا آپ کو. کس طرح؟ ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی، آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ، اس میں بھی سپورٹ کرے گا. اور دوسری بات یہ، ایسے بہت سارے ٹیسٹ کیسز بھی آئے ہیں جس میں کچھ ممالک نے پورے ریجن میں اس خاص قسم کے پرٹیکولر سپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے فنڈنگ کی ہے، لوگوں کو تیار کیا. یعنی ایک پورے ایشین پیسیفک ریجن میں لوگوں کو تیار کیا، ان کو فنڈ کیا، ان کے ایتھلیٹ تیار کیے اور ان کا مقابلہ آپس میں کروایا. تو یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. اور جو اس وقت کی سچویشن ہے، اب ہم اس سچویشن کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ جو ایشو ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، جس میں
چیمپئن ٹرافی آپ نے جس طرح بتایا کہ طویل عرصے کے بعد پاکستان میں ہونے 72 ایئرس کے بعد 72 ایئر اور تقریباً 16 سال سے انڈیا پاکستان نہیں آیا، لیکن پاکستان گڈ ول جسچر کے لیے جاتا رہا ان کے پاس، اور کئی مقابلے پاکستان نے کیے. تو اس پورے سیناریو کو محض کھیل کے ایسپیکٹ سے نہیں دیکھنا، بلکہ اس ایسپیکٹ سے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے افیکٹ کرے گا پاکستان کو، اور اس کا کیا امپیکٹ گلوبل ہوگا، اور پاکستان کی لابی اس سلسلے میں کیا رول پلے کرے گی. یہ اب ہمارا جو ہے نا وہ نیکسٹ فیز ہوگا، جس میں ہم آپس میں ڈسکس کر کے یہ جانیں گے کہ پاکستان کے پاس اور کون کون سے آپشنز ہیں، اور ہمیں ان آپشنز کو کیسے اختیار کرنا چاہیے، اور اس پورے کے نتیجے میں پاکستان آئسولیشن میں جائے گا یا انڈیا آئسولیشن میں جائے گا. اٹ آل ڈیپینڈز اپون دا پالیسی میکر آف پاکستان اینڈ دیئر ڈیسیژن فار دس پرٹیکولر ٹاسک. ایک جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے نا نوید صاحب، اس کے مطابق تو انڈیا کو پاکستان آنا چاہیے. دیکھیے آپ کے جو بھی کنسرنز ہیں آپ کو اپنے کنسرنز شو کرنے چاہیے. اگر آپ کے کنسرنز دور ہو جاتے ہیں، ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے، تو یو ہیو ٹو کم، اور اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ آپ کو کرنا چاہیے. اور یہ جو کرکٹ ہے نوید صاحب، اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ دنیا کا کھیل نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش کا، پاکستان کا، انڈیا کا، اور یہ جو ہمارا افغانستان کا آپ لگا لیں، تو بقیہ تو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز ہی بچتا ہے. تو اگر اس پورے گلوب کے اوپر دیکھیں تو اس کا جو زیادہ چارم ہے، زیادہ امپیکٹ ہے، وہ تو ہمارے انہی 4-5 ممالک کے اندر ہوتا ہے. اور اگر یہاں پہ کوئی میلہ سج رہا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ پاسٹ کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو قطر کے اندر فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا، تو جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، انہوں نے ڈپلومیسی بھی کی، انہوں نے اپنے کلچر کو، جس طریقے سے عرب کلچر کو انہوں نے دنیا کے اندر پریزنٹ کیا، انٹیلیجنٹلی ہوٹلز کی آپ کہہ لیں کہ بکنگ سے لے کر اس کا جو آغاز کیا، وہ جو ایک معذور بچے نے اس کا آغاز کیا، اس سارے کے سارے سینیریو کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو پوری دنیا کے اوپر قطر نے جو امپیکٹ ڈالا اپنی سویلائزیشن کا، اپنی تہذیب کا، اپنے تمدن کا، وہ ایک بہت ہی بڑا آپ کہہ لیں کہ دنیا کے سوچنے سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس نے دنیا کے اوپر امپیکٹ ڈالا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ چیمپئنز ٹرافی ہو، چاہے کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہو. اچھا، اس سے ہٹ کے نبی صاحب ایک اور معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ پاکستان کی سرزمین کے متعلق بالخصوص آپ ہاکی میں ایک وقت چیمپئن رہے، آپ اسکواش میں آپ کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں تھا، آپ مطلب ون کرتے تھے، ہاکی میں آپ نے بڑے جھنڈے گاڑے، کبڈی کے اندر آپ نے بہت بڑی دنیا کے اندر فتوحات حاصل کی، کرکٹ میں آپ کا کوئی ثانی نہیں رہا تھا. تو اس اینگل سے بھی ہمیں ہمارے کرکٹ بورڈز کو اور ہمارے جو سپورٹس بورڈز ہیں اور ہماری حکومتوں کو، پالیسی سازوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، اپنی افادیت کھو رہی ہیں، تو نوجوان تو آبادی کا تو بہت بڑا حصہ موجود ہے، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ یہ چیزیں اپنی افادیت کو کھو رہی ہیں. اور دیکھیے اس چیمپئن ٹرافی کے اندر میں نوید صاحب جو پیک پوائنٹ ہے نا، اس کا پوری چیمپئن ٹرافی نوید صاحب ایک طرف، اور پاکستان اور انڈیا کا میچ ایک طرف. مطلب یہ ایک ایسا ایونٹ بن جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، مطلب اس کو ایسا بنا دیا جاتا ہے، ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، اور اس میچ کے لیے دنیا منتظر ہوتی ہے. تو اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کرکٹ کو، سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور میرے خیال کے مطابق نوید صاحب ابھی تک پاکستانی گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے ہیں وہ بڑے مطلب ایڈمائریبل ہیں. مثلاً انہوں نے ڈائلاگ کو جاری رکھا ہے، انہوں نے جہاں بھی ایونٹس گئے ہیں وہاں جا کے انہوں نے بات کی ہے، ڈائلاگ کیا ہے، اور انہوں نے بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ نہیں، آپ ہمارے ملک میں کھیلنے کے لیے آئیں، ہم آپ کو ہر حوالے سے ایوری کارنر ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور دوسرا نوید صاحب، ابھی اگر آپ دیکھیں، ابھی چند 10-12 دن پہلے ہمارے جو سکھ بھائی ہیں، بہت بڑی تعداد یہاں پاکستان میں آئی. ان کا سالانہ جو بھی ان کی زیارات ہیں، جو بھی ان کا عرس ہوتا ہے، اس کے لیے وہ آئے، لاکھوں کی تعداد کے اندر آئے گئے، بہت پیسفل وے کے اندر آئے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی سچویشن ہے کہ جس کے اندر آپ نہ آنے کا بہانہ بنا رہے ہیں. اس لیے اس بات کو اس اینگل سے سوچنا چاہیے. اور جو آپشن آ رہا ہے وہ ہائیبریڈ آپشن، کہ آپ کسی نیوٹرل مقام کے اوپر کھیل سکتے ہیں. تو دیکھیے بنیادی طور پہ اگر آپ نے ایک پیسفل نیبرز کی طرح رہنا ہے تو آپ کیا ہمیشہ تھرڈ مقام پہ ہی کھیلتے رہیں گے؟ آپ آپس میں ڈائلاگ نہیں کریں گے؟ آپ کے جو کور ایشوز ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے آپ ڈسکس نہیں کریں گے؟ تو دیکھیے اس کو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے سر، یہ بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس کی آڑ کے اندر بہت ساری چیزیں
کھولی جا سکتی ہیں, بہت سارے بند دروازوں کو واک کیا جا سکتا ہے, کھولا جا سکتا ہے. لہٰذا ہم بہت ہمبل وے میں اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوید صاحب جو میں سمجھتا ہوں انفرادی طور پہ, اپنی اپنی رائے ہے انسان کی, میں سمجھتا ہوں کہ کسی تھرڈ پوائنٹ کے اوپر نہیں جانا چاہیے پاکستان کو. دیکھیے ہر قوم کی نوید صاحب انٹیگریٹی ہے, ڈگنیٹی ہے, آنر ہے. جب پاکستان آپ کے پاس کھیلنے کے لیے جا رہا ہے تو رسک ہے نا. انڈیا کے اندر آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ایک ایکسٹریم رویہ انڈیا کے اندر بھی پایا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مطلب مسلمانوں کے خلاف جو ایک وہ مسلمان پاکستان سے گئے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ موسٹ انسیکیور کنٹری ان دا ورلڈ ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے, انڈیا. تو اس کے اندر جو اتنا ایکسٹریم رویہ پایا جاتا ہے, اس ایکسٹریم رویے کے باوجود پاکستان کی ٹیم جاتی رہی ہے, کھیلتی رہی ہے وہاں جا کر 2023 میں بھی 2023 میں. تو اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں اور ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں, اور انڈین لوگوں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں. آپ کا شاید علم میں نہ ہو کہ ہمارا جو پیج ہے اس میں بڑی تعداد میں انڈینز بھی موجود ہیں. جو ویژنری وائسز کا پیج ہے وہاں انڈین کی بڑی تعداد موجود ہے جو اس کو دیکھتی بھی ہے اور کمنٹ بھی کرتی ہے ایون. تو ہم پبلکلی سب لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ سپورٹس ایونٹ ہیں, لوگوں کو قریب کرتے ہیں, نظریات کو قریب کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, خوشیاں ہیں جو یہ بانٹی جاتی ہیں. تو اس لیے ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سپورٹس مین اسپرٹ کا انڈیا کو مظاہرہ کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل نصر اللہ بھائی, یہ بہت اہم بات ہے. اور دوسری بات یہ جو اس سے آگے ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ انڈیا کا جو بیہیویئر ہے وہ پاکستان کے حوالے سے تو بہت اس کا ایک ایکسٹریم اینگل ہے جو اس نے دنیا کے سامنے ہمیشہ بیان کیا ہے, اور پاکستان نے اپنی بساط کے مطابق اس کو کاؤنٹر کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور کئی جگہ نہیں کر سکا, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑی آبادی کا ملک ہے اور اس کا ایک وہ ہے. لیکن کیا اتنی بڑی آبادی کے ملک کو آپ ان چیکس چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا اتنی بڑی آبادی کے ملک کیا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوگا کہ اس کو کسی کوڈ آف ایتھکس کا, کوڈ آف کنڈکٹ کا پابند بنایا جا سکے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کا دل نہیں کر رہا کہ وہ پاکستان آنا نہیں چاہ رہا یا پاکستان کو ملائن کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کا جو خمیازہ ہے, اس کا جو لاس پاکستان کو ہوگا وہ کہاں اکاؤنٹ فار ہوگا؟ یعنی آپ سمجھیں کہ 65 ملین $US کا پاکستان کو نقصان ہوگا اس ایونٹ میں. اچھا یہ انڈیا جانتا ہے کہ یہ نقصان ہوگا. اچھا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپورٹ کو براہ راست اپنی اس مینٹالٹی کے ساتھ الائن کر کے چلا رہا ہے. ہمیں یہ چاہیے جو پاکستانی پالیسی میکرز ہیں, ہم جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہائیبرڈ ماڈل ہے یہ کہیں سے بھی تجویز آئی ہے, پاکستان نے اس کو ریفیوٹ کیا ہے, پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور پاکستان نے کہا کہ بھائی ہمارے ملک میں چونکہ ہم نے اپنے اسٹیڈیمز کو بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کیا ہے, پھر سیکیورٹی کے معاملے میں بھی ہم دنیا کے چند بیسٹ ممالک میں سے ہیں جس میں سیکیورٹی بہرحال اپنے لحاظ سے بہت بہتر ہے اور بہت سیکیور ہے. ابھی پچھلے دنوں آسٹریلیا کی ٹیم ہے وہ گئی ہے, پھر یو کے کی ٹیم کھیل کے گئی ہے, دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ آ رہے ہیں, وہ آئیں گے بھی, تو خطرہ ان کو نہیں ہے, انڈیا کو ہے. اچھا یہ ایک سیلف امپوز جو ہے نا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. تو پاکستان میں جو پالیسی میکرز ہیں ان کا ایک بڑا کڑا امتحان ہے یہ, نو ڈاؤٹ. یعنی جو پی سی بی ہے اس کا یہ امتحان ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کا بھی امتحان ہے. اس وقت پاکستان کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ بھائی ہم اس ہائیبرڈ ماڈل کو نہیں مانتے. اچھا جب پاکستان نے یہ والا ایک سٹینڈ دیا ہے تو آئی سی سی بھی تھوڑا سا پریشان ہوا ہے, اور اس پہ پاکستان یہاں تک نہیں گیا بلکہ پاکستان نے کہا کہ آگے بھی کوئی ایونٹ ہوگا تو ہم انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. تو اس وقت جو گلوبل ایکٹرز ہیں جیسے آئی سی سی ہے, اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا یہ پریشر استعمال کرے, اور جہاں پر وائلیشن ہو رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ طاقت والا ہے تو وائلیشن پہ اس کو الاؤ کر دیا جائے, اس کو جو ہے وہ کنڈم کیا جائے. اور پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ اولمپک آگے ہونے ہیں, اولمپک کی جو انٹرنیشنل کمیٹی ہے ان سے بھی رابطہ کرے, ان کو بھی لابنگ میں لے کر چلیں. آپ اپنے اس 2 بلین کے فین فالوئنگ کے اس سیگمنٹ کو نظر انداز نہ کریں. ہم وہاں پر اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کریں, اس سے بیک نہ ہوں, ہم وہاں پر موجود رہیں اور اپنا کیس جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے وہاں پر پیش کریں, جس طرح پیش کرنا چاہیے, ڈپلومیٹک انداز سے, پولائٹ وے میں, سافٹ وے میں, لاجیکلی پیش کریں. اور اس کے بعد ساتھ جو ہے وہ آئی سی سی کو بھی اس بات پر کیا جائے کہ وہ جو رولز بنے ہوئے ہیں, اگر انڈیا نہیں آنا چاہ رہا اور کسی ایونٹ کا وہ بائیکاٹ کرتا ہے یا اس سے پیچھے جاتا ہے تو ٹھیک ہے, دے ہیو رائٹ ٹو گو آؤٹ, ان کو جانے دیا جائے. پھر سری لنکا کو چانس دیا جائے, سری لنکا کو اندر لایا جائے. تو اگر انڈیا اس پہ نہیں آتا ہے اور اس کو وہ کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل فورم کا ڈیسائیڈ کیا ہوا ایونٹ ہے,
یہ پاکستانی گورنمنٹ نے نہیں کیا. رائٹ. آپ پاکستان نہیں آنا چاہتے نہ آئیں, لیکن یہ تو ایک عرصے سے پلان ہوا ہے اور 2021 سے 2031 کا جو پورا ایک شیڈیولڈ ہے 20 سال کا, اس 20 سال کے اس عرصے میں یہ پلان ہوا ہے. اس میں پاکستان, ظاہر ہے پاکستان ایک بہت بڑا کرکٹ کے بہت بڑے کھلاڑی پاکستان نے پیدا کیے. فین فالوئنگ پاکستانی کرکٹ کی زیادہ ہے دنیا میں اور زیادہ نون ہے پاکستانی کرکٹرز. تو پاکستان کو بھی اس میں یہ کرنا چاہیے, لیکن پاکستانی جو حکومت ہے اور پاکستان کے جو پی سی بی ہے ان کو بہرحال اس پہ جو ہے وہ سٹینڈ لینا چاہیے. ابھی ہم نے اس پروگرام سے پہلے بھی ابھی ہمارے جو ایک دوست ہیں نثار شاہق صاحب, وہ کشمیر لیگ کے اوپر بڑی محنت کر رہے ہیں, ان سے بھی ہم نے ایک پوائنٹ آف ویو لیا کہ آپ اس پر کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم تو کرکٹ کے ذریعے اور اتنی جان رکھتے ہیں اپنے اندر کہ ہم کرکٹ کے ذریعے اپنا میسج پہنچاتے ہیں لوگوں کو, اور اگر کرکٹ کے پیغام کو بھی آپ کو اس سے بھی ڈر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے. تو یہ کشمیر لیگ خود جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بڑا ایک نیٹ ورک ہے جو بن رہا ہے, جس میں لوگوں کو انوالو کیا ہے, کشمیر کے نوجوانوں کو اس میں انوالو کیا ہے تاکہ وہ سپورٹس کی طرف جائیں اور ہم اپنی ڈپلومیسی کو اس محاذ پر بھی لے کر جائیں. اور جس بندے کے یا جس فرد کو اپنی بات پہنچانے کا اور اپنی بات کا دکھانے کا ظرف ہوگا وہ دنیا کے سامنے چیلنج قبول کرے گا. آپ اوپن مارکیٹ میں آئے نا سر, آپ ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنا کر اور ایک خاص قسم کی مینٹالٹی رکھ کر اور خاص قسم کا کلچر بنا کر دنیا کو کاٹ رہے ہیں, تو انڈیا کو کا یہ پروگیٹو ہے, وہ چاہے تو اس سائڈ پہ ہو جائے لیکن باقی لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرے. نہیں کرنا چاہیے. اس کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کو ڈسٹرب کرے یا کسی ایونٹ کو ڈسٹرب کرے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے پالیسی میکرز کو اور پاکستان کے اندر جو شائقین ہیں ان کو انٹیلیجنٹلی اس ایشو کو دیکھنا ہے, ایموشنل نہیں ہونا, جذباتی نہیں ہونا, اور اس میں جذباتی فیصلہ نہیں کرنا. آپ کو سٹینڈ لینا ہے تاکہ ایک آگے چل کر ایک رسپیکٹیبل وے میں پاکستان کی ٹیم کا بھی وقار بلند ہو, ملک کا بھی وقار بلند ہو, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو ایک کنٹریبیوشن ہے اس پوری گیم میں. دیکھیں پاکستانی ٹیم نہیں کھیلے گی تو بہت بڑا نقصان ہوگا آئی سی سی کو بھی, لیکن پاکستان تو وائلیٹ نہیں کر رہا, ہم تو شریک ہیں. اگر انڈیا نہیں کر رہا ہے, اس میں انوالو نہیں ہو رہا, اگر انڈیا پیچھے جا رہا ہے اور وہ خواہ ایک پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے, تو اس پوائنٹ سکورنگ کو جسٹیفائی کیا جائے, اس کو ریکٹیفائی کیا جائے اور انڈیا کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ اس پہ آئے اور اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرے. اور اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے پاس چوائسیز اسی کو لینی ہے اور اس کی قوم کو دیکھنا ہے کہ اس کے جو پالیسی میکر ہیں وہ اس کے ملک کو آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, الگ کر دیں گے دنیا سے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ایشو کو بہت ویجیلنٹلی دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو اس پہ تیار کرنا ہے, اور پولیٹکس سے آگے بڑھ کر ڈپلومیٹک جو ایرینا ہے اس کے اندر بھی اپنے نوجوانوں کو اور اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو پریپیئر کرنا ہے تاکہ ہم ایک رسپیکٹیبل قوم دنیا میں بن سکیں. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, تیاریاں عروج پر ہیں. انشاءاللہ یہ بہت شاندار ایونٹ ہوگا, پوری قوم اکٹھی ہوگی, دنیا آئے گی, میلہ لگے گا اور انشاءاللہ آپ انجوائے بھی کریں گے اور سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں گے. دیکھیے میچ جب ہوتا ہے نویس صاحب تو کوئی ہارتا ہے اور کوئی بالکل جیتتا ہے, اور یہ بڑی کوئی روتا ہے اور کوئی ہنستا ہے ہوگا, اور یہ بعض اوقات نا بڑی دلچسپ اور بڑی ہسٹوریکل سچویشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہار گیا, لیکن ہارنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس کے آنسو ہیں اور اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, لیکن سپورٹس مین اسپرٹ کیا ہے کہ وہ ہینڈ شیک کر رہا ہے, جو ونر ہے اس کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہا ہے اور اس کو مطلب شاباش تھپکی دے رہا ہے. تو دیکھیں یہ سپورٹس مین اسپرٹ بچوں کو سکھانی چاہیے, قوموں کو سکھانی چاہیے کہ ہار اور جیت دونوں چیزیں زندگی کے اندر چلتی ہیں. تو ہار بھی ہوتی ہے اور جیت بھی ہوتی ہے, لہٰذا ہار بھی ہوگی, جیت بھی ہوگی. کوئی جیتے گا, کوئی ہارے گا, کوئی جیت سے سبق سیکھتا ہے اور کوئی ہار سے سبق سیکھتا ہے. جو سبق سیکھتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور جو نہیں سیکھتا وہ کہیں نہ کہیں پیچھے ہی رہ جاتا ہے. تو یہ سپورٹس بھی بہت سارے اسباق سکھاتی ہے, ڈپلومیسی کا درس دیتی ہے, کلچر کی پروموشن کا درس دیتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, جن کی طرف ہم نے شارٹ سا ہم نے اشارہ کیا ہے, مختصر ہم نے اس کو رکھا ہے. انشاءاللہ آئے گا ایونٹ اور میدان سجے گا. پاکستان زندہ باد.